अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। नियो न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहती हूँ नियो पाकिस्तान में, और मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा इजाज़। तो जनाब, कल एक बड़ी हैपनिंग हुई है और फैसला बिल आखिर जो एक बहरानी कैफियत थी कि पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा, इस पर जो एक बड़ा सवाल का निशान लगा हुआ था, उसका जवाब बिल आखिर अब मिल चुका है और परवेज इलाही को पंजाब का वज़ीर आला करार दे दिया गया है। जिसके बाद रात गए उन्होंने हलफ उठाया। अदालत की जानिब से यह अहकामात आए थे कि रात 11 बजे तक परवेज इलाही साहब को वज़ीर आला का हलफ उठाना है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक परवेज इलाही फौरी तौर पर इस्लामाबाद रवाना हो गए और आधी रात के बाद हलफ उठाया। अच्छा जी, इसी के ऊपर पूरा तज्जिया लेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इरफान कादिर साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम नियो पाकिस्तान के लिए। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि हमारी रहनुमाई फरमाए कि कल डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को रद्द कर दिया गया। पूरी जो कार्रवाई हुई, ये जो फैसला हुआ, ये जो बहरानी कैफियत इससे पहले बनती रही, अगर यही होना था तो फिर ये सब कुछ पूरा ये जो एक क्रिएट किया गया, ये सब कुछ क्यों हुआ? इरफान कादिर साहब से मजीद बात करेंगे, हम उनको दोबारा लाइन पर लेने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मंसूर एवान साहब। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि कल डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को रद्द कर दिया, जिसके तहत काफ लीग के 10 वोट परवेज इलाही को अब मिल गए, जिसके बाद वो पंजाब के वजीर आला बनते हैं। मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं हुआ, जो 17 मई को सदारती नजरसानी की दरखास्त में फैसला जारी हुआ था। अब इन दोनों फैसलों में क्या चीज फर्क है या क्या चीज एक जैसी है, आप रहनुमाई फरमाएं। जी, और एक मैं ऐड कर दूं, थैंक यू वेरी मच। एक चीज मैं और ऐड कर दूं कि एक और बीच में एक फैसला था जो इलेक्शन कमीशन का था, जो 16 अप्रैल को जब चीफ मिनिस्टर का पहला इलेक्शन हुआ था, उसमें वो जो 25 मुनर्रिफीन थे, गालिबन आप उन्हीं की तरफ इशारा कर रही थी, उनके फैसले में सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने जो चेयरमैन पीटीआई की तरफ से डायरेक्शन एज पार्टी हेड दी गई थी अपनी पंजाब असेंबली में पार्लियामेंट्री पार्टी को, उन डायरेक्शंस की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने वो मेंबरान को, उन 25 मेंबरान को डीसीट कर दिया था। और फिर सुप्रीम कोर्ट के 17 मई के फैसले की रोशनी में वो वोट भी निकाल दिए गए थे 16 अप्रैल को हमजा शहबाज शरीफ साहब के टोटल वोट्स में से, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये सेकेंड राउंड हुआ। अब जो केस था हमारा सुप्रीम कोर्ट में वो ये था कि आप ये वो दोनों मैटर्स, यानी वो 17 मई वाला जो फैसला है जिसमें पहली दफा कह दिया गया कि जी 63A के अंदर ये पढ़ा जाएगा कि वोट निकाल दिए जाएंगे अगर डायरेक्शंस के खिलाफ होंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जो अपीलें हैं और जो आईनी हक है अपील का, वो अपीलें सुप्रीम कोर्ट में है। और ये वाला मैटर, क्योंकि ये तीनों कनेक्टेड है, क्योंकि ये तीनों मैटर्स कनेक्टेड हैं, तो एक तो ये कि इन तीनों को इकट्ठा सुना जाए और दूसरा एक फुल कोर्ट सुने। और इसके जाहिर है इसके मुज़मरात थे, क्योंकि अगर जो इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अगर वो सुप्रीम कोर्ट में अपीलें मुनर्रिफीन अरकान की जो वो 25 थे, उनमें लोगों ने अपील की, अगर वो अपीलें मंजूर हो जाए, अगर वो अपीलें मंजूर हो जाती हैं तो फिर उसका इफेक्ट ये होगा कि जो 16 मई का फैसला है, 16 अप्रैल को जो उनके वोट पोल हुए थे चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में, वो वैलिड तस्वर होंगे, वो ठीक तस्वर होंगे और चीफ मिनिस्टर उस दिन इलेक्टेड, हमजा शहबाज शरीफ इलेक्टेड तस्वर होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत है और इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत है, तो गलत फैसले की सूरत में वो वोट वैलिड तस्वर होते। अगर वो कहती कि इलेक्शन कमीशन का फैसला ठीक है और चेयरमैन पीटीआई की डायरेक्शंस पर वोट के खिलाफ वोट नहीं डाले जा सकते थे, तो फिर जो मुस्लिम लीग क्यू के जो प्रेसिडेंट है चौधरी शुजात हुसैन, उनकी डायरेक्शन के खिलाफ भी वोट नहीं डाले जा सकते। तो ये हमारा केस था कि इसलिए ये बिकॉज ये कनेक्टेड है सारे मैटर्स, तो इसलिए इनको इकट्ठा सुना जाए, नंबर 1, एंड इसको फुल कोर्ट सुना। यानी कि अब ये डिमांड है कि इसको फुल कोर्ट सुना जाए। इस फैसले पर डेफिनेटली आप एग्री नहीं कर रहे हैं, तहफ्फुज़ात मौजूद है, आगे की हिकमत अमली भी डेफिनेटली होगी। जी देखिए, वो जो फुल कोर्ट वाली जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो तो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी डेफिनेटली, नहीं माने था। तो उसके मुतालिक हमने कल हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये है कि उस हद तक तो रिव्यू फाइल करेंगे हम। बाद वाली प्रोसीडिंग्स में जाहिर है हमने उस मेरिट्स के ऊपर पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ, तो इसलिए वो तो हम बिल्कुल उसको एक सेपरेटली एक देख रहे हैं। मगर जो फैसले का हिस्सा है जहां पे फुल कोर्ट की रिक्वेस्ट रिजेक्ट हुई है, वहां पे हम चाहते हैं कि हम रिव्यू फाइल करना चाहते हैं, क्योंकि एक 2015 में सुप्रीम कोर्ट के एक फुल कोर्ट का एक फैसला मौजूद है जिसके अंदर 8 जजेस ने इस 63A के बारे में एक ओपिनियन दी हुई है। तो लिहाजा हम
اس کو بنیاد بنا کر, اور یہ جو میں نے ابھی پہلے بات کی اس کو بنیاد بنا کر ہم ریویو فائل کرنا چاہیں گے. اور ریویو بھی ظاہر ہے جب ہم فائل کریں گے تو پھر اس وقت وہ دیکھیں گے کہ وہ اس ریویو کو بھی بڑا بینچ سنے کم از کم, تاکہ ہمیں یہ جو اپرچونٹی جو ہم کام جو کہہ رہے ہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ فل کورٹ سنے, وہ پھر اب کوئی ایک لارجر بینچ ہمارے اس ریویو کو سن لیں. ٹھیک ہے, ظاہر ہے اس لیٹر سٹیج کی بات. ٹھیک ہے, بہت شکریہ منصور اعوان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا نیو پاکستان میں. عرفان قادر صاحب نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے ہم مزید بات کرتے ہیں. جی عرفان قادر صاحب, اب فیصلہ سامنے آ چکا ہے, پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا جو ہے وہ عدالتی کارروائی ہوئی, جس کے بعد رات گئے پرویز الہی صاحب نے حلف بھی اٹھایا. عدالتی کارروائی کے بائیکاٹ کے علاوہ آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی اور راستہ تھا؟ آپ لوگوں کے دلائل ناکافی تھے؟ نہیں, ہمارے دلائل بالکل ناکافی نہیں تھے. بڑے کمپریہنسولی ہم نے اپنی بات کر لی تھی, لیکن میں اس پہ زیادہ بات اس وقت اس لیے نہیں کروں گا کہ ہماری ایک اسٹریٹجی ہے انشاءاللہ, اور آنے والے دنوں میں آپ خود دیکھ لیں گے کہ ایونچولی قانون کا اور آئین کا بول بالا ہوگا, اور اس آرڈر میں اتنے زیادہ قانونی حکم ہیں کہ ہمیں انشاءاللہ اس کو سیٹ اسائڈ کرانے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی. ہم اس کو انشاءاللہ ریورس کرا دیں گے. میں بڑا ہوپ فل ہوں, اور یہ کوئی میں بڑا بول نہیں بول رہا, میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اس میں بہت سی غلطیاں. اب آپ پوچھیں گی کیا غلطیاں ہیں, میں کافی ساری غلطیوں کی وضاحت جو ہے وہ کر چکا ہوں پچھلے 2-3 دن میں, لیکن اب چونکہ ہم ریویو میں جائیں گے تو اس سے پہلے یہ زیادہ باتیں کرنا جو ہے پھر وہ اچھا نہیں ہوتا. وہ اچھا لگتا نہیں ہے کہ جب اپنی عدالت میں ایک کیس جا کے کرنا ہے تو اس پہ پھر زیادہ گفتگو میں سمجھتا ہوں اس کے ان ایسپیکٹس پہ جس سے آپ نے چیلنج کرنا ہے جنرلی نہیں کی جاتی, کرنی بھی نہیں چاہیے. سر آپ نہیں سمجھتے اب ٹھیک ہے یہ پارٹی مشاورت ہوئی ہے, یہ فیصلہ تو کیا جا چکا ہے کہ ریویو میں جانا ہے, یہ بات کنفرم ہو چکی ہے. جی ٹھیک ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے مزید بحرانی صورتحال بھی آگے چل کر پیدا ہو سکتی ہے اگر یہی اس طرح سے ہی چلتا رہا کوئی بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے؟ آپ کیا اس پر کیا کمنٹ کریں گے, اور آگے کی حکمت عملی کیا ہے سر؟ میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی. عملی ایسی ہوگی کہ یہ بحرانی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ انشاءاللہ ونس فار آل ختم ہو جائے گی. اچھا, تو سر اس فیصلے کے بعد ایک چیز یہ ہے وہ یہ کہ رکن صوبائی قومی اسمبلی پارٹی پالیسی کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں, اور اس طرح مستقبل میں جو بھی حکومت آئے گی اس کو تحریک عدم اعتماد کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, بلکہ الیکشن کے ذریعے اپنی اکثریت ثابت کرنی ہوگی. انشاءاللہ ہم اس طرح کا ریویو فائل کریں گے جس سے کہ نظام میں استحکامت آئے گی, عدلیہ کو بھی ہم مضبوط کریں گے اس ریویو کے ذریعے انشاءاللہ. تو بالکل آپ اس پہ میری بات پہ یقین کریں, اور جو بھی ہوگا ہمارے ملک کے لیے اچھا ہوگا, اور عدلیہ میں اور انتظامیہ میں اور حکومتوں میں اور پارلیمان میں ہم آہنگی پیدا ہوگی, اور یہ جب ریویو آئے گا تو اس سے سب کے لیے ون ون سچویشن ہوگی. یہ میں اس پہ کافی پر امید ہوں. ٹھیک ہے عرفان صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, پوری صورتحال آپ سامنے رکھ رہے تھے. معاملہ اب ریویو میں جانے کی بات ہو رہی ہے, اور دیکھتے ہیں کہ آگے اب اس کی حکمت عملی کیا ہوتی. ڈیفینیٹلی پارٹی مشاورت کے بعد جو ہے یہ فیصلہ سامنے کیا گیا ہے, آنے والے دن مزید ہیپننگ ہو سکتے ہیں پاکستانی سیاست کے حوالے سے. پروگرام میں لیں گے چھوٹا سا وقفہ, بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک. پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور رات گئے پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ نے حلف اٹھایا, اسی حوالے سے جو حلف لیا گیا بات کریں گے. ہمارے ڈپٹی بیورو چیف علی شیر اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں. علی بتائیے گا, گورنر پنجاب کے انکار کے بعد وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے رات ایوان صدر میں حلف اٹھایا, پوری جو کارروائی ہوئی کون کون اس میں شریک تھا بتائیے گا. جی بالکل, کل اسی طرح کی ایک ڈرامائی جو کام پہلے ہوا تھا, اور جس طرح عمر سرفراز چیمہ نے
حلف لینے سے انکار کر دیا تھا حمزہ شہباز سے, اور پھر اسپیکر جو راجہ پرویز اشرف تھے انہوں نے حلف لیا تھا. بالکل جس کو کہتے اسی طرح ٹٹ فار ٹیٹ ہوا, اور جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک بڑا فیصلہ آ گیا اور اس میں واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ گورنر پنجاب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب یعنی پرویز الہی سے حلف لیں, چیف سیکرٹری جو ہے وہ ان کا نوٹیفیکیشن جاری کرے اور 11:30 بجے یہ حلف ہونا چاہیے. جب ایز پارٹی پالیسی, حالانکہ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان جو ہے وہ اچھے شریف آدمی ہیں, لیکن ظاہر پارٹی پالیسی کے سامنے انہیں وہ بات تسلیم کرنا تھی, تو انہوں نے اس سے انکار کیا. اور اس کے بعد ایک خصوصی نجی طیارہ جو ہے وہ اسلام آباد سے لاہور گیا, اور لاہور سے پرویز الہی صاحب جو ہے وہ اپنے پورے جو مصاحبین ہیں, میاں محمود رشید تھے, باقی مونس الہی ادھر ہی تھے اسلام آباد میں ہی. اس سے پہلے جو ہی یہ سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا تھا تو ہم سپریم کورٹ میں موجود تھے جب مونس الہی نے کورٹ سے نکلتے ہی پہلی کال جو تھی وہ چودھری پرویز الہی کو کی, ان کو مبارکباد دی, اور اس کے بعد وہ شارٹ سے ٹائم کے لیے بنی گالہ چلے گیا اور جو سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان ان سے ملاقات کی, اور اس کے بعد جو ہے وہ لاہور اگلا پروسیس شروع ہوا کہ اب حلف کا کیا ہوگا. جب ادھر سے جواب ہو گیا بلیغ الرحمان صاحب کی طرف سے تو پھر صدر مملکت سے میاں محمود رشید نے رابطہ کیا کہ اب سپریم کورٹ نے یہ لکھا ہوا ہے فیصلے میں صاف کہ اگر گورنر پنجاب حلف لینے سے انکار کریں تو پھر صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی جو ہے وہ ان سے حلف لیں. تو اس طرح وہ جہاز جو تھا وہ وہاں سے اڑا اور یہاں اسلام آباد لینڈ کیا. رات تقریباً 1 بجے کے قریب جو ہے جہاز لینڈ کر چکا تھا, 2 بجے تقریب تھی, اور اس میں پرویز الہی, چودھری مونس الہی, میاں محمود رشید سمیت بہت سے جو پی ٹی آئی کے اور مسلم لیگ کاف کے جو ارکان تھے وہ موجود تھے. ایوان صدر کا آدھی رات کو بھی یعنی 2 بجے میں بھی یعنی خوشی اتنی تھی ان صاحبان جو ہے پرویز الہی صاحب یا مونس الہی صاحب یا باقی سارے, اور ایون صدر مملکت جو ہے وہ بھی رات 2 بجے حشاش بشاش دکھائی دے رہے تھے. جتنے بھی لوگ تھے ان کے چہروں پر خوشی تھی, اور ظاہر ہے وہ خوشی ان کو ایک بڑی کامیابی کی صورت میں ملی تھی, اور یہ خوشی ان کا حق بنتا تھا. پھر ان کو جو ملک بھر سے رسپانس آ رہا تھا وہ بھی ان کی خوشی کا باعث تھا, کیونکہ ملک کے جو مختلف شہر تھے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کے جو کارکنان ہیں وہ ایک طرح سے جشن منا رہے تھے, کوئی ڈھول بجا رہا تھا, کوئی ناچ رہا تھا. تو یہ سارا مل جل کے اگر کہا جائے تو اس کا جو ابھار تھا یا جو اس کا عروج تھا وہ ایوان صدر اسلام آباد میں دیکھا گیا. سب کے چہروں پہ مسکراہٹیں تھیں. یقینی طور پہ یہ ایک بڑا مارکہ بھی تھا جو یعنی پنجاب جس کے ہاتھ میں کہا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں پنجاب ہے اس کے ہاتھ میں پاکستان ہے. تو اب واقعی پریکٹیکلی یہ بات جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہے. وہ جو شیخ رشید نے کہا تھا کہ اب شہباز شریف جو ہے وہ سی ڈی اے کے وزیر اعظم ہوں گے, تو واقعی ایک چھوٹا سا وفاقی دارالحکومت ہے چند کلومیٹر کا, یعنی بارہکہو سے لے کے اور یہاں ترنول سے تھوڑا آگے تک جو ہے وہ ہوگا. باقی تو ظاہر ہے اب وزارت عظمیٰ تو اتنی رہ گئی ہے. 4 حکومتیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود ہیں, یعنی اے جے کے موجود ہے, جی بی موجود ہے, کے پی کے موجود ہے, اور اب پنجاب جو ہے وہ بھی واپس ان کے پاس آ گیا ہے. تو اب اس لحاظ سے اس منظر کو اگر دیکھیں تو یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. اگر ہم تھوڑی سی ہسٹری کی بات کر لیں تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ 3 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں پنجاب کے, اور ان کا جو ٹوٹل دورانیہ تھا وہ 5 سال 6 ماہ بنتا ہے. ان میں 1 مرتبہ وہ نگران وزیر اعلیٰ بنے تھے. اسی طرح سے جو میاں شہباز شریف ہیں وہ بھی 3 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, اور ان کا عرصہ سب سے زیادہ ہے, یعنی 12 سال 3 ماہ تک وہ وزیر اعلیٰ رہے. پرویز الہی صاحب جو ہے وہ 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ بن گئے اب, اور اس سے پہلے میاں منظور احمد بٹو جو ہیں وہ بھی 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں. تاریخ تو اگرچہ کافی وزرائے اعلیٰ بدلے ہیں, لیکن یہ بڑے وزرائے اعلیٰ ہیں جنہوں نے زیادہ وقت بھی صرف کیا. سب سے زیادہ شہباز شریف صاحب نے کیا, اور اب پرویز الہی صاحب ہیں. پرویز الہی صاحب کا جو دور تھا اس کو بہرحال ایک متوازن دور کہا جاتا ہے, اور اس میں بہت سے ان کے کارنامے تھے جس کی وجہ سے ان کو لوگ یاد کرتے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ وہ واقعی عمران خان کے کہنے پہ 1 منٹ میں اسمبلی توڑ دیں گے یا ابھی وہ وقت گزاریں گے, اور وفاق کی طرف آنے کا بظاہر ارادہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا نہیں رکھتا ہے. جی اچھا علی شیر, یہ جو تقریب بھی رات کو ہوئی, کارروائی ہوئی, ایوان صدر میں ہوئی, اس کا تو آپ نے پورا حوالہ ہمیں دیا, پوری کارروائی کے متعلق بھی بتایا. یہ بتائیں کہ یہ جو تقریب ہے پی ٹی وی پر نشر نہیں کی گئی, کیا معلومات ہیں آپ کے پاس؟
اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کی فوٹیج وغیرہ جو ہے وہ جاری ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے جب پاکستان میں سیاست اس لیول پہ چلی جائے اور اداروں کی بجائے جو ہے وہ ذاتیات غالب آ جائے، اب جیسے عمر سرفراز چیمہ جو تھے انہیں اصولی طور پر جو ہے وہ گورنر کا اس کا وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا حلف لینا چاہیے تھا، اصول کی بات یہی تھی، اور کل جو ہے وہ گورنر بلیغ الرحمان جو ہیں انہیں بھی یہ حلف لینا چاہیے تھا۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اداروں کو اگر اس حد تک متنازع کیا جائے گا، ان کی تذلیل کی جائے گی، اب کرنے کو کیا ڈاکٹر عارف علوی جو ہیں انہوں نے حلف نہیں لیے ہیں باقی لوگوں سے؟ انہوں نے بھی تو باقی لوگوں سے، اسی جو شہباز شریف صاحب ہیں ان سے، باقی ان کی کابینہ سے، باقی سارے حلف ہوئے ہیں نا، بعد میں جو وزراء بنتے رہے وہ بھی ہوئے ہیں، لیکن ہماری سیاسی قیادت کو تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے، سینہ بڑا کرنا چاہیے۔ اس طرح کے ٹکراؤ جو ہے وہ اداروں اور پھر نیچے تک جو ہے وہ ایک طرح سے سرایت کرتے چلے جاتے ہیں۔ سیاست ہے، آپ برداشت رکھیں، اس حد تک ذاتیات پہ نہ جائیں کہ اس کی قیمت جو ہے وہ ادارے پے کرنا شروع کر دیں۔ یہ جو پی ٹی وی والا اور یہ سارا معاملات ہوئے ہیں، اس پہ افسوسناک بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کسی بھی صورت، کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ ایک نیشنل ادارہ ہے، کوئی آئے کوئی جائے، آج تک آتے جاتے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ادارہ جو ہے وہ کسی کی حکومت کا بن گیا ہے اور وہ اس کے مطابق جو ہے نا اس پہ یہ کرے، یہ بالکل نامناسب بات ہے، اس کو ظاہر سراہا نہیں گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو تقریب ہوئی کارروائی سے متعلق ہمیں بتائیے گا، شرکت کس کس نے کی؟ چودھری شجاعت صاحب تو موجود نہیں ہوں گے اس تقریب میں ڈیفینیٹلی۔ ابھی بھی آپ چودھری شجاعت صاحب کو ایوان صدر میں دیکھنا چاہتی ہیں؟ چودھری شجاعت صاحب جو ہے وہ تو گھر پہ بیٹھے تھے، سیاسی اختلافات اتنے عروج پر پہنچ چکے ہیں تو سارکاسٹیکلی سوال تو بنتا ہے نا؟ نہیں، یقینی طور پہ بنتا ہے، لیکن یہ اب میرے خیال میں تو آپ کی طرف سے چودھری شجاعت صاحب کو پنچ بونے والی بات ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے، یعنی ان کی اپنی پارٹی نہیں جو پنجاب کے لیول کی ہے اس نے ان کے خلاف بغاوت کر دی، اور وہ باپ بیٹا جو ہے وہ اسی طرح بیٹھے رہ گئے، چودھری سالک حسین اور طارق بشیر چیمہ، یہی دو بندے تھے ان کے پاس ہے، میں نے جو منتخب تھے، اور کیا تھا۔ لیکن اس لحاظ سے اگر دیکھیں بہرحال بھی ایک اگلا کویسچن بڑا امپورٹنٹ آ گیا ہے، وہ کویسچن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ چودھری شجاعت صاحب کے نام پہ رجسٹرڈ ہے، اب صوبے کی سطح پہ تو پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ آ گیا، اور ٹھیک ہے، بالکل سیاسی اختلافات اپنے عروج پر ہیں، اور ابھی یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ جناب آصف علی زرداری جن کے بارے میں طارق بشیر چیمہ نے یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے وہ خط لکھوایا تھا چودھری شجاعت صاحب سے، تو اب پتہ چلے کہ چودھری شجاعت صاحب سے ایک اور خط جو ہے وہ آصف علی زرداری لکھوائے ہیں، کیونکہ وہ نواسے کی جو وہ سالگرہ کے لیے گئے تھے دبئی، واپس کراچی لینڈ کر گئے ہیں، اور پتہ چلے کہ اب وہ ایک اگلا خط لکھوا رہے ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ ان کو جو ہے وہ ڈی سیٹ کیا جائے، ان کے خلاف ریفرنس بھیجے، اور پھر ایک اور مجمع جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں لگا ہوا ہو، اور اس کے فریق کون ہوں؟ چودھری شجاعت اور چودھری پرویز لائی اور ساجد احمد بھٹی، یعنی یہ وہ خاندان تھا جن کے درمیان سے، یعنی اتنا مضبوط خاندان تھا آپس میں کہ جن کے بارے میں تقریباً نہ ہونے کے برابر کبھی خبریں آتی تھی کہ یہ ان کے درمیان بھی اختلاف ہو سکتا ہے، اور آخری گھنٹوں تک جو ہے جب تک لیٹر سامنے آ نہیں گیا، جب تک مونس علائی نے یہ کہہ نہیں دیا کہ جو ہے وہ مامو جی نے انکار کر دیا اور ہم ہار گئے، اور جب تک انہوں نے وہ ویڈیو والے سے کہ ویڈیو انہوں نے ریکارڈ نہیں کروائی، جب تک وہ کہہ نہیں دیا، اس وقت تک بھی کسی کو یقین نہیں تھا کہ چودھری پرویز لائی اور چودھری شجاعت جو ہے وہ اس طرح سے الگ ہو سکتے ہیں۔ لیکن صحیح اور سچی بات یہ ہے کہ اپنی اولادوں کے آگے ان دونوں کو جو ہے وہ سرنڈر کرنا پڑا، جس کا خود اعتراف چودھری پرویز لائی نے کیا، یعنی انہوں نے ایک طرح سے یہ کہا میں تو کہیں متزلزل ہو رہا تھا، ہل جل رہا تھا، لیکن مونس علائی نے مجھے بڑا قابو کر کے رکھا، اور آخر میں مونس علائی سچ ثابت ہوئے۔ دوسری طرف چودھری سالک صاحب جو تھے اور طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہے ان کی ایک سیٹ جو ہے وہ کھڑی ہے مسلم لیگ نون کے سوا، ان کے پاس راستہ ہی کوئی نہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے حلقے کو بچانے کے لیے بہت بہت شکریہ، آپ ہمیں پورے معاملے کی کارروائی سے متعلق ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ فراہم کرے تھے۔ پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں آپ کو۔ ویلکم بیک۔ نیو پاکستان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ کراچی سمیت ملک کے دیگر حصوں میں
हिस्सों में मूसलाधार बारिशों के सबब जो मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए हैं, वी ऑल नो कि उससे काफ़ी तबाही हुई, बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा, बारिश ने अच्छी खासी तबाही मचाई है। 18 अफराद के जाम बहक होने की इतलात सामने आई हैं इन पूरे हादसात में, जबकि जो हुकाम हैं वो शदीद बारिशों के नतीजे में पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। मजमूई तौर पर अब तक मॉनसून जो सीज़न है उसमें 100 के करीब ओवरऑल जानें ज़ाया हो चुकी हैं। जनूबी पंजाब में भी सैलाबी सूरत हाल है, दरियाए चनाब का पानी 20 देहात में दाखिल हो चुका है। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाब ने तबाही मचाई है। बलूचिस्तान का मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है, जबकि मुख्तलिफ अज़ला में मरकज़ी शाहराएँ और राब्ता पुल पहल गए हैं। हमारे साथ मौजूद है फरा अजीम शाह साहिबा, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया फरा साहिबा, आपने वक्त निकाला। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत, बलूचिस्तान हालिया बारिशों में सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, जहां दर्जनों जानें भी ज़ाया हो गई हैं। क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नबीहा, और बहुत ज़रूरी था कि आप लोगों के ज़रिए पाकिस्तान के रहने वालों को भी, इंतज़ामिया को भी, और स्पेशली फेडरल हुकूमत को भी ये बताया जाए, बार बार बताया जाए कि बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा पहले ये बता दूं कि जिस तरह ये स्पेल जारी हुआ, और इस दफ़ा प्री मानसून से लेके अभी तक जो मानसून का सीज़न है, जून से लेके अभी तक ये स्पेल जारी है, और आज 27 है तो रात तक शदीद बारिश की पेशन गोई है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि हमारे 105 के करीब कैजुअलिटीज़ हुई हैं और 61 एंड 62 के अराउंड इंजरीज़ हैं। इसी तरीके से 650 घर जो हैं वो डैमेज हुए हैं। अच्छा, अब ऐसा है कि अभी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में तो नहीं, लेकिन 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर हाई अलर्ट है, क्रिटिकल पोजीशन है, जिसमें आपका झलमक्सी है, लसबेला है और केच तुर्बत है। जो ज़मीनी रास्ता था कराची और कोयटा का, वो भी मुनक़ता हो गया है इसी बारिश की वजह से। और मैं आपको ये बताऊं कि जो इंतज़ामिया है, चीफ मिनिस्टर हैं, वो खुद 24/7 सारे मामलात को मॉनिटर कर रहे हैं। पीडीएम में हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आर्मी है, एफसी है, हमारे जो बाकी जिस तरह आपकी पुलिस है, सब स्टेक होल्डर्स जो हैं इन फील्ड मौजूद हैं। 24/7 सारी छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं, और इसके साथ साथ जहां जहां जो ज़मीनी रास्ता था वो मुनक़ता हुआ है, तो आर्मी, थैंक यू टू पाक आर्मी कि उन्होंने हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो फराहम किए हैं, और आज सुबह 7 बजे से वो जो ऑपरेशन है उनको रिलीफ फराहम करने का और रेस्क्यू करने का वो जारी हो चुका है। इसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर ने भी अपना हेलीकॉप्टर दिया है कि जहां पर हम ज़मीनी रास्ते से नहीं पहुंच सकते तो हम हेली के ज़रिए वहां पर सारे जो फूड एंड नॉन फूड आइटम्स हैं वो पहुंचाएं और लोगों को रेस्क्यू करें। टेंट विलेजेस जो हैं वो कायम कर दिए गए हैं। चीफ मिनिस्टर ने टाइमली इंस्ट्रक्शंस दी थी कि सैलाब के साथ साथ बीमारियां भी फैलती हैं, तो मेडिकल सेंटर्स भी जो हैं वो भी, कैंप्स जो हैं वो भी कायम किए गए हैं, तो हाई अलर्ट है। लेकिन मैं नबिया आपको यहाँ पे ये बताऊं, देखें बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो इसीलिए होती है कि हम अंडर डेवलप हैं। अभी देखें, अगर हम रिहेबिलिटेशन इस फेज के बाद नहीं कंप्लीट कर सके तो बलूचिस्तान 20 से 25 साल पीछे चला जाएगा। हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमें सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से हमारे चीफ मिनिस्टर भी मिले थे, और अभी भी बार बार उनके साथ इन टच है फेडरल की जानिब से, और एनडीएमए भी पीडीएमए के साथ इन टच है, उनकी तरफ से भी हमें काफ़ी सपोर्ट है। लेकिन ये रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस हमें ओवरकम करना होगा, नहीं तो फिर बलूचिस्तान, जैसे मैं कह रही हूँ, कि पीछे चला जाएगा 20 से 25 साल। और इसके साथ साथ अभी जो रिलीफ एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो जारी है, और हम हर जगह पहुंच रहे हैं। कहीं देर सवेर ज़रूर हो रही है इंतज़ामिया को, क्योंकि सैलाब की सिचुएशन की वजह से रास्ते जो हैं उनमें दुश्वारियां बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब इसमें हेलीकॉप्टर्स को भी शामिल कर लिया गया है और हम हर जगह पहुंच रहे हैं, और इस सिचुएशन में हम अपनी आवाम को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नबिया मैं आपको बताऊं
کہ دیکھیں میں کسی پر تنقید نہیں کروں گی کیونکہ تنقید کی سیاست ہمیں بالکل پسند نہیں ہے, بلوچستان حکومت کو بھی پسند نہیں ہے, ہمارے چیف منسٹر کو بھی پسند نہیں ہے. اب ہم یہ کر رہے ہیں جو پہلے نہیں کیا گیا کہ لانگ ٹرم پلاننگ بنائیں. نیچرل ڈیزاسٹر کو آپ روک نہیں سکتے لیکن مستند پلاننگ بنا کے نقصانات آپ کم کر سکتے ہیں. اب ہم ایسی پالیسیز, ایسی پلاننگز چھوڑ کے جائیں گے کیونکہ اگلے سال بھی بارشیں ہونی یہاں پر یہ کہ بلوچستان میں ہر سال بارشوں سے خاصا نقصان اٹھانا پڑتا ہے, ہر سال کافی تباہی ہوتی ہے, اس بار بھی کافی نقصان ہوا. تو بنیادی وجہ جیسے کہ آپ بھی ذکر کر رہی ہے کہ وسائل کی کمی ہے, تو کیا وفاق کا اس پر سپورٹ نہیں ہے؟ کیا مسئلے مسائل ہیں, کیا چیلنجز ہے کہ اس پر انفراسٹرکچر یا جو وسائل ہے اس میں مزید بہتری لائی جا سکے؟ یہ پالیسیز یہ پہلے کیوں نہیں ان پر توجہ دی جاتی ہے؟ جی کسی بھی نیچرل ڈیزاسٹر کو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم روک تو نہیں سکتے لیکن ہاں پراپر پلاننگ کے ساتھ ہم نقصانات ضرور کم کر سکتے ہیں. تو پلاننگز نہیں ہوئی ہیں پہلے, لیکن اب چیف منسٹر نے میر عبدالقدوس بزنجو نے یہ انسٹرکشنز دی تھیں اور ہم سب اس میں ایکٹیو ہیں. انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو اس میں انگیج کر لیا ہے. پہلا ڈیلیگیشن بھی پہنچ گیا ہے کہ ڈیزاسٹر سے نمٹنے کے لیے لانگ ٹرم پلاننگز بنائیں گے. 2-3 بہت اہم وجوہات تھیں جس پہ فوری ایکشن لیا گیا ہے. ایکروچمنٹ کی وجہ سے ڈیمیجز بہت زیادہ ہوئے ہیں, نان اویئرنیس آف دا پبلک آف دا بلوچستان, اس کی وجہ سے بھی ڈیمیجز ہوئے ہیں. اور ایک اور اہم بات میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ دیکھیں جیسے ہی انیشیٹو لیا گیا ہے اس پہ فوری امپلیمنٹیشن یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے انڈر دا لیڈرشپ آف چیف منسٹر کہ ہمارے 90 کے قریب پہلے کیجویلٹیز تھیں, ان کو کمپنسیشن جو تھا اعلان کیا گیا تھا اور ابھی ان کو وہ کمپنسیشن 10 لاکھ کے مزید نقصان کی صورتحال کیا ہے فرح صاحبہ یہ بھی ہم جانتے ہیں. ہمارے نیوز رپورٹر منصور حسین لسبیلا سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. منصور بتائیے گا کون سے اضلاع سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں, نقصان اوور آل کتنا ہوا ہے؟ جی نبیہ شکریہ. نقصان تو بلوچستان کے 3 بڑے اضلاع میں نقصان ہوا ہے. سب سے پہلے میں اگر لسبیلا کی بات کروں تو لسبیلا کی تاریخ میں پہلی بار جو ہے اتنی تیز شدید بارشیں ہوئی ہیں کہ پورا لسبیلا ڈوب چکا ہے, جبکہ 30 سال قبل جو تعمیر کی گئی پل تھی جو سندھ اور بلوچستان کو کے سنگم میں واقع تھی, جو مذکورہ پل جو ہے اس وقت جو ہے گر چکی ہے اور بلوچستان اور سندھ کا زمینی رابطہ جو ہے منقطع ہو چکا ہے. گزشتہ ہفتوں سے جو جاری شدید بارشوں سے لسبیلا کی جو ندی نالوں میں دگیانی آئی ہے جس کے بعد سیلابی ریلوں نے جو ہے تباہی مچا دی ہے. ہاف ڈیم بھی جو ہے فل ہو گئے جس کے بعد پانی کا اخراج بھی جاری رہا. لسبیلا کی اگر ہم بات کریں تو لسبیلا میں اتل, بیلا, لاکڑا, اوڑکی, کل ملیر, گڈانی میں کافی نقصانات ہوئے ہیں. لوگوں کے گھروں میں جو ہے بارشوں کا پانی جو ہے موجود ہے. ابھی جو ہے 7-8 فٹ تک بارشوں کا پانی موجود ہے اور ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اوڑکی کے علاقے میں 100 کے قریب جو ہے لوگ پھنسے ہوئے ہیں. ان کو ریسکیو کرنے کے لیے عمل کرنے کے لیے تو وزیر اعلیٰ بلوچستان نے نوٹس لیا, اب تک جو ہے کوئی ریلیف کا اقدام. ٹھیک ہے, بلوچستان کی جو اس وقت سچویشن ہے وہ کافی اس وقت ملک بھر سے زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے, بہت ساری جانیں ضائع ہو چکی ہیں. بہت شکریہ فرح صاحبہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور پوری جو صورتحال تھی آپ ہمیں اس حوالے سے بھی بتا رہی تھی اور جو پلاننگ کی جا رہی ہے وہ بھی اب وقت کی ضرورت ہے. اور بہت شکریہ منصور آپ کا بھی, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. پروگرام میں وقت ہوا ہے ہیڈ لائنز بریک کا, ہیڈ لائنز بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. نیو پاکستان میں آپ تمام لوگوں کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں اور ذرا کچھ صحت کے حوالے سے بات کریں گے اور اس سیگمنٹ میں ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ سٹوری ہے, یہ کہانی ہے افشین کی, اور افشین کو ایک بیماری لاحق تھی جس کے بارے میں کہا یہ جا رہا تھا کہ اس کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے, جس کے لیے افشین کو بھارت جانا پڑا. وہاں پر بھارتی ڈاکٹر نے ان کا علاج کیا. ناؤ the girl is fine, یہ ٹھیک ہے, ان کا سکسیسفل آپریشن ہوا تو یہ ٹھیک ہے. اس بیماری کو ریڑھ کی ہڈی کا قدرتی ٹیڑھا پن کہا جاتا ہے, لیکن اس بیماری کا علاج پاکستان میں ممکن ہے, لیکن پھر یہ تاثر کیوں ہے کہ ممکن نہیں ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. اور پاکستان میں جو میڈیکل کی اتنی جو شاندار ترقی ہوئی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ڈاکٹر عامر عزیز ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا پروگرام میں. میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ بیماری ہے کیا اور یہ کس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے؟ شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا ہمیں. اس بچی کی
کمر کی ہڈی قدرتی طور پہ ٹیڑھی تھی، جس کی وجہ سے اس کا سر اس کے کندھے سے یوں جڑ گیا تھا بالکل، اور وہاں کچھ فالتو ہڈیاں تھیں جو آپس میں جڑی ہوئی تھیں، اور اس کا آپریشن ایک سے زیادہ ہوتا ہے اور کافی پیچیدہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں ہم یہ باقاعدگی سے کر رہے ہیں، اور ہم نے اس سلسلے میں ایک خاص قسم کی ڈیوائس بھی بنائی ہے جو مریض کے سر اور کولوں میں لگ جاتی ہے اور اس سے ہم کمر کو سیدھا کر لیتے ہیں۔ 40 مریضوں کا اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپریشن ہم کر چکے ہیں، اور یہ دنیا میں پہلی دفعہ یہ ڈیوائس بنی ہے۔ میں دعا گو ہوں ان لوگوں کے لیے، احسن خان اور ناز بلوچ MPA جو ہیں، جنہوں نے اس بچی کا سارا بندوبست کیا اور اس کو علاج کے لیے بھیجا، پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے لوگوں کو کہ الحمدللہ کسی بھی چیز میں آرتھوپیڈکس اور سپائن میں ہم انڈیا سے پیچھے نہیں ہیں، اور ہر چیز یہاں ہو رہی ہے، اور گھرکی اسپتال میں تو ہم جو ہمارا سپائن سینٹر ہے وہ بین الاقوامی معیار کا ہے، اور 12 ممالک سے لوگ آ کے ٹریننگ لے کے بھی جا چکے، اور بغیر فیس کے ہم آپریٹ کرتے ہیں ان لوگوں سے جو افورڈ نہ کر سکتے ہوں۔ تو الحمدللہ ہر قسم کے ٹیڑھا پن کا کمر کا علاج لاہور میں گھرکی اسپتال میں اللہ کے فضل سے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ جس بیماری کا ذکر ہم کریں، یہ جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوتی ہے یا پیدائش کے بعد بھی کوئی اس مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ اس بیماری کی اقسام ہیں، ارلی آنسٹ اسکولیوسس ہم کہتے ہیں اس کو، جو بچپن میں ہو، پیدائش سے ہوتا ہے، اس کے بعد ایک ہوتا ہے جووینائل، جب گروتھ ہو رہی ہو تب، اور پھر ایڈولیسنٹ جب بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو 3 اقسام ہیں، سب سے کامن ایڈولیسنٹ ہے، اور اس بچے کو جو تھا یہ سب سے ان کامن ہے، اور اس کا علاج بچپن میں ہو جائے تو اتنی پیچیدگیاں نہیں ہوتی۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ عام طور پہ جینیٹک کازز گنے جاتے ہیں اس کے، لیکن حتمی طور پہ ایک چیز کو پن پوائنٹ نہیں کیا جاتا۔ ڈاکٹر صاحب ڈیفرنٹ ٹائپس آپ اس بیماری کی بتا رہے ہیں، میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس کا جو علاج ہے، ٹریٹمنٹ ہے، وہ کسی بھی عمر میں ممکن ہے یا پھر گزرتے وقت کے ساتھ آپریشن میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں؟ زبردست سوال ہے۔ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، ہم پنجابی میں کہتے ہیں ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں، جتنی ڈیلے ہوگی اتنی زیادہ ڈیفیکلٹ سرجری ہوگی، اور جب بالغ ہو جاتے ہیں مریض تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے سرجری، اور اس کے نتائج بھی اچھے نہیں آتے۔ تو جلدی سے جلدی اس کا علاج ہونا چاہیے، اور اللہ کے فضل سے پاکستان میں ہو رہا ہے، اور بلا امتیاز کہ جس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں، سب کو برابر جدید ترین علاج اللہ کے فضل سے مہیا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر ہم افشین کی کیس ہسٹری دیکھیں اور سارا یہ جو کیونکہ خبر بہت زیادہ وائرل بھی ہوئی ہے، تو تاثر یا خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ اس بیماری کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے۔ کیا وجوہات ہیں کہ اتنی بڑی بیماری جس کا علاج پاکستان میں ممکن ہے لیکن تاثر اس طرح کا دیا جا رہا ہے؟ آپ کا ٹرسٹ، آپ کا ہاسپٹل یہ کام کر رہا ہے، اور جو لوگ افورڈ نہیں کر رہے ان کے لیے فری آف کاسٹ یہ کام کر رہا ہے، تو پھر پاکستان میں اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، یہ بات کیوں بار بار ہو رہی ہے؟ یہاں میں بڑے دکھ سے آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ من حیث القوم ہم لوگوں کے دل بہت چھوٹے ہیں، ہم یہ نہیں بتا سکتے، اور سب کو پتہ ہے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ہم مریض کو گائیڈ نہیں کرتے صحیح۔ شاید اس کی یہ وجہ ہو کہ ہم یہ نہ کہیں کہ جی دوسرے کو کریڈٹ مل جائے گا، لیکن اس میں ہمارا قصور یہ ہے کہ ہماری زیادہ ایڈورٹیزمنٹ، پبلسٹی وغیرہ نہیں ہوئی۔ میں آپ کا اس لیے بھی مشکور ہوں کہ آپ کے چینل کے توسط سے اب میرے ملک کو، لوگوں کو یہ آگاہی ہوگی، اور جن نیک لوگوں نے اس بچی کا علاج کا بندوبست کیا ان سے بھی میں نے رابطہ کیا اور ان کو بھی بتایا، ان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ہم لوگ یہ کر رہے ہیں۔ تو آئندہ کے لیے انشاءاللہ یہ آسانیاں ہو جائیں گی، اور اس میں ہماری بھی غلطی ہے کہ ہم نے زیادہ پبلسائز کیوں نہیں کیا۔ یہ ڈاکٹر صاحب اس آپریشن کا سکسیس ریٹ کیا ہے، کتنا کامیاب ہے؟ دیکھیے اللہ کے فضل سے اگر وقت پہ ہو جائے اور پراپر فیسلٹیز میں ہو، ریڑھ کی ہڈی کے ٹیڑھے پن کا آپریشن ہمیشہ ایک چیز ہوتی ہے اسپائنل کارڈ مانیٹرنگ، اس میں اسپائن کی ایکٹیویٹی مانیٹر ہوتی ہے سرجری کے دوران۔ تو جب ہم کبڑی اسپائن کو سیدھا کرتے ہیں
تو حرام مغز پہ پریشر آتا ہے اور وہ اس مانیٹرنگ میں آ جاتا ہے. تو الحمدللہ ہمارے پاس یہ ہر چیز موجود ہے اور پراپرلی کیا جائے تو 90% تک سکسیس ریٹ ہے, مگر 100% سیدھی سپائن یوزولی نہیں ہوتی. 20-25% ٹیڑھا پن رہ جاتا ہے, مگر اگر جلدی ہو جائے آپریشن تو پھر مکمل سیدھا بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ اس آپریشن کا جو سکسیس ریٹ ہے دیٹ از 90%, یعنی کہ بڑی کامیابی ہے. تو پھر جو لوگ آپریشن کرواتے ہیں یہ بات یقینی ہے کہ پھر ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ ہیلدی ہو گئے, کسی قسم کا آنے والے وقت میں کوئی پرابلم, چیلنج یا کسی مشکل کا سامنا تو نہیں خدا نہ خاصہ کرنا پڑتا؟ عام تاثر یہ ہے کہ اگر کمر میں راڈ اور پیچ لگ جائیں تو انسان کی موومنٹ ختم ہو جاتی ہے. یہ بالکل غلط تاثر ہے. ہم پوری سپائن میں پیچ اور راڈ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد بھی نارمل زندگی مریض گزار سکتا ہے, نارمل نماز پڑھ سکتا ہے, اٹھ بیٹھ سکتا ہے. خواتین میں زچگی میں کوئی پرابلم اس میں نہیں ہوتا. سو الحمدللہ نارمل لائف ہوتی ہے اس کے بعد. ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹرسٹ میں ہاسپٹل میں کتنے لوگ اس بیماری سے شفا یاب ہو چکے ہیں اور علاج کروا چکے ہیں؟ ہم لوگ تقریباً 1 سال میں سارے آرتھوپیڈکس اور ریڑھ کی ہڈی کے ملا کے 12,000 میجر آپریشنز کرتے ہیں, جو کہ ملک میں سب سے زیادہ ہے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ کووڈ میں ہم نے اللہ کے فضل سے 1 دن چھٹی نہیں کی اور 11,000 میجر آپریشنز کووڈ کے دنوں میں بھی کیے. ان میں سے 1250 ریڑھ کی ہڈی کے آپریشنز ہوتے ہیں اور یہ کبڑے پن کے بچوں میں 100 آپریشنز ہر سال ہم لوگ کر رہے ہیں, جو کہ پورے ملک میں سب سے زیادہ ہے. اور جو افورڈنگ لوگ نہیں ہوتے ہم بغیر فیس کے اس کا آپریشن کرتے ہیں, اور جو پیچ اور راڈ ڈلتے ہیں اور ادویات اس کا بھی خرچہ بہت غریب مریضوں سے نہیں لیا جاتا. پاکستان کے مخیر حضرات کو اب ہم پہ اعتماد ہے اور وہ دل کھول کر ہمیں چندہ دیتے ہیں. ہمارا ہسپتال چلتا ہی مخیر حضرات پہ ہے اللہ کے فضل کے بعد, اور حکومت کی طرف سے ہمیں کچھ نہیں ملتا. بالکل گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ ہونا چاہیے, ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے, اور اس بات کو اتنا سپریڈ بھی کرنا چاہیے کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اس ٹرسٹ میں جا کر ان کا فری آف کاسٹ علاج ممکن ہے اتنی بڑی بیماری سے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام نیو پاکستان کے لیے. وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. نیو پاکستان. ویلکم بیک. نیو پاکستان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور پاکستان کے جو ینگ ٹیلنٹ ہیں, جو پاکستانی ہیروز ہیں, ذرا آپ کی ملاقات ان سے کرواتے ہیں جو پاکستان سے باہر جا کر پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. 54ویں ایشین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں پاکستانی باڈی بلڈرز نے بڑی کامیابیاں اپنے نام کی. مالدیپ کے آئیلینڈ مافوشی میں جاری چیمپئن شپ میں پاکستانی باڈی بلڈرز نے 3 میڈل جیتے اور وہاں کی فضا قومی ترانے سے گونج اٹھی. جی ہاں, یہ کچھ ویڈیوز کلپ بھی آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں. مجموعی طور پر مختلف درجات کے مقابلوں میں پاکستان نے 6 پوزیشنز اپنے نام کی ہیں. قومی تنساز شہزاد قریشی نے بھارتی حریف کو شکست دی. شہزاد قریشی نے ماسٹر کلاس 80 کلو گرام پلس کیٹیگری میں گولڈ میڈل اپنے نام کیا. ہمارے ساتھ اس وقت عمر موجود ہیں جنہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا, اور سہیل ان کے جو کوچ ہیں وہ بھی ہمیں اس وقت جوائن کر چکے ہیں مالدیپ سے. عمر, سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد ہو یہ کارنامہ سر انجام دینے کے لیے, فخر پاکستان بننے کے لیے. بتائیے گا وہ جیت کا لمحہ کیسا تھا جب آپ کا نام اناؤنس کیا گیا اور وکٹری آپ کی ہوئی؟ بہت اچھی فیلنگز تھی جب اپنے کنٹری کا فلیگ ریپرزینٹ کرایا, تو الحمدللہ آئی ایم گیونگ مائی بیسٹ. تو کوشش پوری ہے کہ انشاءاللہ آگے 4 منتھ بعد وائلڈ کا کمپٹیشن ہے, اس میں بھی اپنا بیسٹ دوں گا. سہیل بھائی کی بہت سپورٹ تھی, اور ٹاپ سٹی کے جو خانور موئز خان ہیں انہوں نے بہت ہمیں سپورٹ کیا اور انہوں نے اسپانسر کیا, جس کی بدولت میں آج اس مقام میں پہنچوں کہ میں انٹرنیشنل لیول پہ آ کے کمپیٹ کیا. تو میں نے اپرچونٹی کو ضائع نہیں کیا اور اپنا بیسٹ دیا. سہیل بھائی نے مجھے بڑا موٹیویٹ کیا, اور یہی ہے کہ انشاءاللہ آگے میری پوری کوشش ہے کہ میں آگے انٹرنیشنل اسٹیج ورلڈ میں بھی گولڈ میڈل. عمر, تھوڑا سا ہمیں اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں, کیسی رہی آپ کی جرنی, کتنی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے, کتنا کھانا پڑتا ہے, کیا کیا خیال کرنا پڑتا ہے؟ جی, جو جرنی میری سٹارٹ ہوئی, میں بہت سکنی تھا, تو اس چیز کو میں نے ایز اے موٹیویشن لے کے, لوگ کہتے تھے پتلے بہت ہو, تو اسی طرح سٹارٹ کیا.
تو انشاءاللہ میں نے 3 مانچ کے اندر ہی میں نے مسٹر جم کا کمپٹیشن جیت لیا. جینیٹکس اچھے تھے, ہارڈ ورک کرتا تھا, ڈائٹ میری ڈسپلن کے ساتھ تھی. فرسٹ چیز آپ کی ڈائٹ ہوتی ہے, پھر آپ کا ورک آؤٹ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں تھی. پھر پنجاب کا کمپٹیشن جیتا, جفوال کا اس سے پہلے جیتا, پھر پاکستان, پھر ورلڈ میں ابھی پیچھے میں نے سیکنڈ لی تھی, ابھی پھر ایشیا میں, اب آگے پھر ورلڈ ہونا ہے اور اس میں پوری کوشش ہے کہ گولڈ میڈل لوں. تو یہ سہیل بھائی نے بڑا مجھے نا موٹیویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ آپ کے اندر پوٹینشیل ہے, آپ کر سکتے ہیں. تو محنت تو میں نے اس پریپ میں بہت زیادہ کی تھی, لیکن اب یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیج پہ آ کے نا مجھے اب اپنا ایک پتہ چلا ہے, کانفیڈنس لیول میرا بڑھ گیا ہے. تو انشاءاللہ آگے بھی بیسٹ لیں گے. تو ڈائٹ بہت زیادہ ضروری ہے آپ کی. بالکل بالکل, ڈائٹ بہت ضروری ہے. تو جیسا کہ آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ دبلے آپ تھے, تو یہ سب کچھ اوبیسلی آپ نے ٹرانسفارم کیا. تو یہ ٹرانسفارمیشن کے لیے کیا غذا میں تبدیلی آپ نے لائی, اور کیا صرف ویٹ ٹریننگ کی, یہ ذرا بتائیے گا ہمارے دیکھنے والوں کو. جی ٹریننگ اونلی میری 2 آورز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, 1 آور کارڈیو ہوتا ہے آن, اور میری ایکسرسائز ہوتی ہے. اور جو کھانے میں ہم زیادہ تر ڈائٹ میں استعمال کرتے ہیں, ایگ وائٹس ہوتے ہیں, چکن ہوتا ہے ہمارا, اور پروٹین ہائی ہوتا ہے, لو فیٹ ہوتا ہے, لو کاربز ہوتے ہیں. تو یہی چلتا رہتا ہے, مطلب اسٹرکٹ ڈائٹ ہوتی ہے جب ہم کمپٹیشن کی. جیسا کہ آپ نے کہا کہ سہیل صاحب نے بھی آپ کو بولا کہ بڑی پوٹینشیل ہے, ڈیفینیٹلی وہ پوٹینشیل پورا پاکستان دیکھ رہے ہیں. مجھے بتائیں آگے کے کیا پلانز ہیں, آگے کی کیا تیاری ہے, کیا پریپس ہیں؟ جی آگے انشاءاللہ ورلڈ کی تیاری ہے دسمبر میں تھائی لینڈ. سہیل بھائی نے کہا ہے کہ اپنی پوری بیسٹ دو, اپنی کوشش کرو, تو انشاءاللہ آپ میڈل نکال سکتے ہیں. صحیح, سہیل بھی آپ کے ساتھ موجود ہے, میں ان کو بھی ذرا بات چیت میں شامل کرنا چاہوں گی کانورسیشن میں. سہیل آپ بتائیے گا, تن سازی پاکستان میں خاصی مقبول ہو رہی ہے, کتنا سپورٹ ہے حکومتی سطح پر اس کو, اور کیا کیا سہولیات بلڈرز کو فراہم کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے بڑی بات تو یہ کہ آپ جو بات کر رہی ہیں بالکل صحیح ہے کہ یہاں ہمارے یہاں اسپورٹس کے اندر کوئی سپورٹ نہیں ہے. اور یہ بھی جو ہے ہمارے ٹاپ سٹی جو اسلام آباد کے جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں کنور معیز خان, تو انہوں نے جو یہ کہ ابھی ہم جو پچھلے سال اکتوبر میں تاشکند گئے تھے, وہاں پر بھی ہم نے 3 سلور اور 1 گولڈ میڈل لیا تھا, اور پوری ٹیم کو اسپانسر, ان کا تمام خرچہ, ایک ایتھلیٹ کا آنا جانا, وہاں رہنا, کھانا پینا, تمام اخراجات ملا کے 3 سے 4 لاکھ روپے ہوتے ہیں, جو کہ کنور معیز صاحب نے پچھلی دفعہ بھی ہمیں اسپانسر کیا, اس دفعہ بھی اسپانسر کیا. گورنمنٹ کا آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر جو معاملات چل رہے ہیں اسپورٹس کے, ایک فیڈریشن کی 6 4 فیڈریشنیں بنائی ہیں ایک کھیل کی, جس کی وجہ سے وہ یہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی آپ اصلی, وہ نقلی, وہ جعلی, وہ اصلی. ہم اسی جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں. اور ڈپارٹمنٹ خاص طور پہ, کیونکہ اولمپک آپ کو پتا ہے کہ اولمپک جو ہے اس کو اون کرتی ہے, لیکن اولمپک نہ تو کبھی کوئی میڈل, آج زمانہ ہو گیا, آپ بتائیں پاکستان سے کون سے اولمپک جا کے میڈل لائیں. اچھا, ان کی جو باڈی بلڈنگ کی جو ایسوسیشن یا فیڈریشن بنائی ہے جس کو وہ اون کرتے ہیں, ان سے پوچھو کتنی دفعہ باہر گئے اور کتنے میڈل لائے. میڈل وہ نہیں رہا, ہمارے یہ 90 سے ابو میڈل ہو چکے ہیں. تو سب سے بڑا المیہ یہ ہے, پوٹینشیل ہمارے پاس ہے, ٹیلنٹ ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس پرائیویٹ اسپانسر بھی ہے, گورنمنٹ بھی نہ دے, لیکن جب پرائیویٹ اسپانسر یہ دیکھتا ہے کہ جی یہ کنٹروورسیز ہیں کہ یہ اصلی جعلی, وہ کہتا ہے کہ جی میں کسی کو بھی نہیں کر رہا, مجھے نہیں پتا کون سا اصلی کون سا جعلی. تو یہ سب سے پہلے ہمارے ملک میں جب تک ختم نہیں ہوگے معاملات, ہمارے اسپورٹس آگے نہیں بڑھیں گے. خاص طور پر ڈپارٹمنٹ میں وہ لڑکے چلے گئے ہیں کہ ظاہر ان کو سیلری ملتی ہے 30-40 ہزار روپے, اس کے چکر میں وہ ڈپارٹمنٹ والے بھی اجازت نہیں دیتے ان لڑکوں کو آنے کی. اگر وہ لڑکے یہاں آئیں تو میرے خیال سے ہم میڈلز کا ڈھیر لگا دیں, یہاں پر گولڈ میڈل کا, سلور میڈل کا ہم ڈھیر لگا دیں, کیونکہ جو اچھے لڑکے ہیں جو کر سکتے ہیں وہ ڈپارٹمنٹ میں. تو یہ بڑا ایک ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہے, اور انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ابھی احسان مزاری صاحب آئے ہیں جو ہمارے اسپورٹس منسٹر جو ابھی نئے آئے ہیں خیمدہ مرزا صاحبہ کے بعد, وہ بڑے پوٹینشیل ہیں, ان میں بڑا جو کہتے ہیں نا انرجیٹک ہیں وہ, اور وہ انہوں نے ہمیں باقاعدہ طور پر بہت جلدی ہمارا پروسیس کروا کے ہمیں انہیں بھیجا ہے, کیونکہ اسپانسر کا کام ہے پیسہ دینا, لیکن پاکستان سے نکلنے کے لیے ہماری منسٹری کا سپورٹ ہونا ضروری, جو کہ انہوں نے ہمیں فوراً دی. اچھا سہیل صاحب, ہماری مبارکباد اور ہماری دعائیں جو دیگر پلیئرز ہیں جنہوں نے میڈلز اپنے نام کی ہے ان کے ساتھ بھی ہیں, جن میں شہزاد قریشی اور ارسلان بیگ ہیں. ڈیفینیٹلی بڑی پوٹینشیل ہے, بڑا ٹیلنٹ ہے ہماری ینگ پاکستانی یوتھ میں, پاکستان سے باہر اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں, پاکستان کا نام روشن کریں. انہوں نے کون سے میڈلز جیتنے ہیں, بتائیے گا ان کے بارے میں. جی بالکل, شہزاد قریشی اور اپنا ارسلان بیگ جو ہیں
یہ دونوں بچوں نے بھی یہاں پر آیا اور الحمدللہ انہوں نے بھی میڈل, ایک شہزاد نے گولڈ میڈل جیتا, رسلان نے برونز میڈل جیتا. ٹیلنٹ میں نے کہا نا کہ ہمارے پاس یہ شہزاد قریشی بھی ڈپارٹمنٹ سے تھے اور ہمارے ساتھ ایک عظیم ہے وہ بھی ڈپارٹمنٹ سے تھے, ان کی 4th پوزیشن آئی ہے عظیم کی. تو یہ ڈپارٹمنٹ سے ریزائن کر آئے. اب ڈپارٹمنٹ سے ان کو بار بار فون آ رہے ہیں, میسج آ رہے ہیں کہ آپ وہاں کیوں گئے, آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا اور آپ کو یہاں. انہوں نے بولا جی ہم نے ریزائن دے دیا. اب لڑکے ڈپارٹمنٹ والے بھی بچے اب جو ہے ریزائن دے کر آ رہے ہیں اس طرف, کیونکہ ظاہر ہے ان کو یہاں کچھ فیوچر نظر نہیں آ رہا. تو یہ آپ کے چینل کے تھرو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہیں وہ لڑکوں کو آزاد کر دیں اور لڑکوں کو کہیں کہ جو انٹرنیشنل جتنے ایونٹ ہیں ان کو اجازت ہے وہ جا کے کھیلیں اور ان کو کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو ایک فون آتا ہے اور اس فون پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں فیڈریشن ہے, فلاں یہ جعلی ہے, اس لیے ادھر مت بھیجو. میرا کہنا یہ ہے کہ جعلی ہے یا اصلی ہے یہ لڑائی ہمارے اپنے گھر کی اور باقی بات ہے. لیکن اگر کوئی جا کے لڑکا میڈل لا سکتا ہے, پاکستان کا جھنڈا بلند کر سکتا ہے, ترانہ بجا سکتا ہے, تو ہم کیوں نہیں اس کو بھیجیں؟ ہم کیوں اس کے راستے میں روڑے اٹکائیں اور پتھر اٹکائیں اور اس کے کانٹے ڈالیں کہ وہ نہ جا سکے؟ اس کو روکنے کے بجائے ہمیں اس کو کریج کرنا چاہیے. تو یہ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ ڈپارٹمنٹ ایسے لوگوں کو آزاد کرے اور کہے کہ بچوں آپ جاؤ اور جا کے میڈل لاؤ. جب تک ہم پازیٹیو اپروچ میں نہیں چلیں گے تو ہمارا یہ المیہ رہے گا. اور میں آپ سے گارنٹی سے کہتا ہوں جس دن یہ ختم ہوگا ہم پاکستان کے لیے ہر سال میڈلز کا ڈھیر لگا دیں گے. یہ ہم بالکل اس پر سپورٹ ہونا چاہیے. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس کھیل کو پاکستان میں فروغ دینے کے لیے کیسے ہم سپورٹ کر سکتے ہیں, کن اقدامات کو اٹھانے کی ضرورت ہے؟ میرا حکومت سے میری بات ہوئی تھی جب میٹنگ آنے سے پہلے, تو میں نے ایک مشورہ دیا تھا یہ جو فیڈریشنیں بنی ہوئی ہیں نا, ان فیڈریشنوں کو اگر صحیح کرنا ہے نا, سب سے پہلے فیڈریشنوں کو گرانٹ بند کر دیں کہ کسی فیڈریشن کو گرانٹ نہیں ملنی چاہیے ان کو ڈائریکٹلی. اس فیڈریشن کا جو پریزیڈنٹ اور سیکرٹری ہے وہ اتنے پیسے ارینج کرے کہ اپنے معاملات چلا سکے. لیکن ہاں ایتھلیٹ کو پیسے ملیں, جو ایتھلیٹ پرفارمنس دے اس کو گورنمنٹ بلائے اور وہ جو ان کا چیک ہے ان کے نام کا پیز ان کے اکاؤنٹ کا چیک ان کو دے. آپ یقین کریں گے جتنے لوگ ہیں نا آدھے سے زیادہ فیڈریشنیں بھاگ جائیں گی, کیونکہ یہاں سب جو فیڈریشنوں میں پریزیڈنٹ اور سیکرٹری بیٹھے ہیں وہ گورنمنٹ سے گرانٹ تو ٹھیک ٹھاک لیتے ہیں لیکن وہ ایتھلیٹ تک نہیں پہنچ پاتی ہے, وہ خود ان کی جیبوں میں چلی جاتی ہے. تو میرا تو مشورہ یہی تھا اور اس کے اوپر مجھے احسان مزاری صاحب نے اور سیکرٹری اسپورٹ اور ڈی جی اسپورٹ صاحب نے بولا کہ یہ اچھا ایک مشورہ. ٹھیک ہے, بڑی زبردست سجیشنز ہیں آپ کی طرف سے. عمر, اب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی اور آپ سے جاننا چاہوں گی, بتائیے گا فردر کون کون سے مقابلوں میں شرکت کرتے ہوئے ہم آپ کو دیکھیں گے انشاءاللہ مستقبل میں؟ جی ابھی تو یہی پلان ہے کہ تھائی لینڈ میں ورلڈ چیمپئن شپ میں انشاءاللہ کمپلیٹ کروں گا جونیئر سے. اور گورنمنٹ سپورٹ کرے اس پہ, اور گورنمنٹ سپورٹ کرے کیونکہ میں سارا کچھ خود ہی کر رہا ہوں, مطلب میں جاب کرتا ہوں. میں آپ کے چینل کے تھرو ایک اور بات بتاؤں, اگر گورنمنٹ یہ اعلان کر دے کہ دسمبر میں گورنمنٹ ان ایتھلیٹ کو لازمی بھیجے گی جو بھی پرفارمنس دیں گے, تو یقین کریں یہاں پر بہت لڑکے تیاری کریں گے. انہیں پتا ہوگا, ایک گارنٹی ہوگی گورنمنٹ کی کہ ہم جائیں گے. یہاں تو لاسٹ ڈے تک انسرٹن پوزیشن ہوتی ہے کہ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے, تو لڑکے کی موٹیویشن. بہت شکریہ عمر آپ کا, سہیل آپ کا, بیسٹ وشز فار فیوچر. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہوگی آپ سے کل ملاقات. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.